बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरदरान इस्लाम, आज कल सोशल मीडिया पर मुफ्ती तारिक मसूद कराची वाले, उनके हवाले से बड़ी गर्मा गर्म बहस जारी और सारी है। वजाहतें ली जा रही हैं, वजाहतें दी जा रही हैं, तौबा का मुतालबा किया जा रहा है, इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया जा रहा है, गलती से रुजू का मुतालबा किया जा रहा है। ये सब कुछ आपके सामने है। हम इससे पहले एक तफसीली वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद के इस मौक़िफ़ के हवाले से बना चुके हैं, जिसमें हमने वाशगाफ अल्फाज में मुफ्ती साहब को तौबा का मशवरा दिया था और उसमें उनके साथ पूरी खैर खाही को मलहूज़े खातिर रखा था। ये वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप तफसील के साथ उसे मुलाहजा कर सकते हैं। आमदम बरसर मतलब, अब हम आते हैं असल मौजू की तरफ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंग्लैंड के अंदर एक बयान किया, उसमें कुरान करीम की सूरह मुबारक सूरतुल अलक की आयत करीमा ला नस्फ़ अम बिन नासिया के हवाले से ऐसी बातें की जो सख्त गैर मुनासब थीं और इंतहाई आमियाना अंदाज में उन्होंने इन बातों को बयान किया। यकीनन उनसे ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, गलती हुई है। इस हवाले से एक गलती नहीं, उन्होंने कई गलतियां की हैं। मसलन अल्लाह ताला के हवाले से भी उनका मामला जो है ज़्यादा बेहतर नहीं था। अल्लाह के कलाम के हवाले से जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, चूँकि अब वो वीडियो वायरल हो चुकी है, आप खुद ही मुलाजा कर सकते हैं, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा। इस हवाले से भी इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू थी। फिर कुरान पाक को ग्रामर के साथ मुवाजना करना और इस तरह की अजीब व गरीब बातें करना कि कुरान पाक फ़लाँ ग्रामर के कायदे के ऊपर जो है वो इस जगह से सूरतन पूरा नहीं उतर रहा, इस तरह की बातें करना। और इसी तरह फिर सहाबाए किराम के हवाले से कि वो किताबत वही करते थे, तो उन्होंने किताबत वही में उस बात को, ग्रामर की गलती को उसी तरह बरकरार रखा जिस तरह जो है वो गलती जो है सूरतन हो गई थी। इसी तरह प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जो उन्होंने एक आम गुफ्तगू की और उम्मी जो आपका लक़ब है, आपकी शान है, उसके हवाले से एक गलत तर्ज़ अमल, गलत तर्ज़ बयान इख्तियार किया, वो भी इंतहाई आमियाना और गैर ज़िम्मेदाराना और गैर आलिमाना तर्ज़ अमल था। ये 4-5 किस्म की गलतियाँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंग्लैंड के अंदर जाके एक बयान किया और बयान का मौजू जो है वो तो ठीक था, लेकिन जिस चक्कर में वो पड़ गए, जिन बातों की वजाहत में वो पड़ गए और ग्रामर के हवाले से, कुरान पाक को परखने के हवाले से, चाहे सूरतन ही सही हकीकतन ना सही, जिस तरह वहाँ उन्होंने बयान करना शुरू किया, इसकी चंदा ज़रूरत मौजूद नहीं थी। इसकी कोई जो है वहाँ ना तो किसी ने मुतालबा किया था कि इस तरह की कोई वजाहत करें। खुद ही मुफ्ती साहब अपनी इल्मियत झाड़ने के चक्कर में पता नहीं क्या से क्या कुछ कह गए। एक शोहरत और दौलत और नमूद व नुमाइश, अल्लाह इसका बुरा करे, बहुत बुरी चीज़ है। और इंसान जब एक आम बहुत ज़्यादा बयानात करना शुरू कर देता है तो फिर वो बहुत सारी बातों में अल्फाज का मुनासिब चुनाव इख्तियार नहीं कर पाता और फिर जो मुंह में आता है वो कहता चला जाता है और फिर उसे पता भी नहीं चलता कि मैं किस मुआशरे में, किस माहौल में, किस अंदाज में, किन अल्फाज के साथ बातचीत कर रहा हूँ। और फिर वो भी जाके इस तरह की बातें वैसे तो कहीं भी नहीं करनी चाहिए, इंग्लैंड में जाके, एक काफिर मुल्क में जाके और वहाँ इस तरह की बातें करना जिस पे कुरान पाक के हवाले से शुकूक व शुबहात पैदा हो, कुरान पाक के हवाले से उम्मत में तशवीश पैदा हो और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, ना किसी ने वजाहत मांगी, बिला वजह ही एक ऐसे मसले को छेड़ देना जिसकी बिल्कुल भी कोई ज़रूरत और मुतालबा मौजूद नहीं था। बल्कि वहाँ जाकर तो इनको चाहिए था कि दावत इस्लाम का काम करते, गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाने के हवाले से बात करते, वहाँ के जो मुसलमानों के हालात हैं उन पर गुफ्तगू करते, इस्लाम के हवाले से जो दावत व तबलीग का वहाँ काम हो रहा है उसके हवाले से और मज़ीद उसमें तरक्की देने के हवाले से, गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तरफ लाने के हवाले से गुफ्तगू करते। वहाँ ग्रामर की जो गलतियाँ, कुरान पाक के हवाले से उनकी वजाहतें करना और अजीब व गरीब बातें करना और फिर जिस आमियाना और सूकियाना अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की है, नहायत काबिल अफसोस है। एक आलिम दीन को इस तरह ज़ेब नहीं देता
کہ اس طرح بالکل اوپنلی اس طرح بات کرے اور پھر وہاں یہ بتا بھی رہے ہیں کہ علماء کی موجودگی میں یہ وضاحت کر رہا ہوں، صورتاً غلطی کہہ رہا ہوں، ظاہراً نہیں کہہ رہا، وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس بات کو بیان کرتے چلے جانا اور اس کی وضاحت کرنا، جس کا خمیازہ جو ہے کیا نکلے گا، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا اس سے کوئی اللہ کی شان بلند ہوگی، رسول اللہ کی شان بلند ہوگی، اللہ کے قرآن کی شان بلند ہوگی، صحابہ کی شان بلند ہوگی، کوئی اسلام کا پرچم بلند ہوگا؟ پھر ایسی ایک بات کو، اور وہ بات بھی اگر کوئی علمی بات بھی ہے تو اس کو ایک طریقے سے بیان کرنا چاہیے، وضاحت کرنی چاہیے، اور طریقہ بھی یہ نہیں کہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ غلطیاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے بیان کر دینا، یہ بڑا غلط انداز اور طرز فکر ہے۔ علمی جو وضاحت ہوتی ہے یا کوئی گرامر کا معاملہ ہے تو اس کو بتایا جائے کہ گرامر یہاں قرآن کے تابع ہے، شریعت کے تابع ہے، قرات متواترہ کے تابع ہے، جیسے قرآن پاک نازل ہوا ہے ویسے ہی لکھا گیا، اور اس میں صورتاً بھی کوئی غلطی موجود نہیں ہے، یہ بالکل وضاحت ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ساری تفصیلات تو آپ کے سامنے پہلے بھی آ گئی ہیں۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا، جو بھی وضاحتی بیان تھا اچھی بات ہے، انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے، وضاحتی بیان دیا ہے، اپنا موقف انہوں نے بتایا ہے، لیکن افسوسناک بات یہ کہ اس میں بھی مفتی صاحب نے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ اور عوام سے معذرت اور اس غلطی کو غلطی تسلیم کرنے کی بجائے، اس پر توبہ کرنے کی بجائے وضاحت بھی ایسی تھی کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، لہٰذا وضاحت ایسی ہونی چاہیے جو توبہ پر مشتمل ہوتی، کیونکہ جس طرح کی تشویش کا ماحول بنا، جس طرح کے غیر مناسب الفاظ میں اس بات کو بیان کیا گیا، اور جس طرح عامیانہ اور غیر عالمانہ بلکہ میں اس حوالے سے کہوں گا جاہلانہ انداز میں اس بات کو بیان کیا گیا، تو یہ لنگڑی لولی وضاحت جو ہے یہ کافی نہیں۔ اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر ادھر اس طرح کی باتیں کرنے کی بجائے مفتی صاحب بھی اور سب علماء بھی عوام کو توبہ کا دن رات مشورہ دیتے ہیں، تو صحیح توبہ کرنی چاہیے جو اصل توبہ کا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے تو جو ہے یہ وضاحت ناکافی ہے، کوشش کریں کہ باقاعدہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ توبہ کرنے میں کیا آر ہے؟ توبہ کرنے میں آر تو کافر غیر مسلم محسوس کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ تو مومن کا شیوا ہے، اور ایک عالم دین کی تو ایک بہت بڑی شان ہے کہ وہ برسر عام اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور توبہ کر لے۔ تو توبہ کا صحیح راستہ اختیار کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ان کو ایک خیر خواہانہ یہ مشورہ دے رہے ہیں، کیونکہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، اور ہم ان کی بھی خیر خواہی چاہتے ہیں، تو خیر خواہی سب سے بڑھ کر یہ تاکہ دلوں سے میل کچیل دور ہو جائے، مسئلہ ختم ہو جائے، امت کے اذہان سے جو تشویش ہے اس کے جو اثرات مٹ جائیں۔ اس کا طریقہ کار یہ نہیں کہ میں جو ہے غلطی کو بھی صحیح کہنا شروع کر دوں اور غلط وضاحت دینا شروع کر دوں، اور ایسی وضاحت دوں کہ جس سے دل مطمئن پوری طرح نہ ہو۔ بہترین طریقہ کار مفتی صاحب خود بھی چونکہ عالم دین ہیں یہ بات جانتے ہیں کہ توبہ کی شرائط کیا ہیں۔ اعلانیہ چونکہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، اعلانیہ ان سے غلطی سرزد ہوئی ہے اور پوری دنیا میں وہ ویڈیو وائرل ہو کر اور اعلانیہ ہو گئی ہے، تو لہٰذا توبہ اعلانیہ کریں، سچے دل سے کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں، لوگوں سے معذرت نہ کرتے پھریں۔ جس طرح کے کئی مولانا حضرات جن میں مولانا منظور مینگل صاحب بھی ہیں، انہوں نے اچھی گرفت کی ہے، مفتی صاحب کو صحیح راستے پر ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں وہ بھی یہ مشورہ دیتے نظر آتے ہیں کہ آپ عوام سے معذرت کر لیں، کہیں عوام آپ کو اڑائی نہ دیں، تو یہ انداز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عوام سے معذرت کر لیں، توبہ اللہ کا حق ہے، بندے کو چاہیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، توبہ بندے کا زیور ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ گناہ ہو جائے، عوام سے معذرتیں کرنے کی بجائے، لوگوں سے معذرتیں کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، یہی عالم دین کی شان کے زیادہ لائق اور زیادہ مناسب ہے، اور ہر مومن کے لیے یہی لائق اور یہی بہتر انداز ہے توبہ کا اور رجوع کا۔ تو کئی علماء کا یہ مشورہ دینا عوام سے معذرت کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اس کی ضرورت نہیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اس کے بعد اگر عوام کا دل دکھا ہے، مسلمانوں کا دل دکھا ہے، اس پر جو تشویش ہوئی ہے اس پر اگر علیحدہ سے معذرت کر لی جائے تو ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن اصل توبہ کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے۔ اور مفتی صاحب یقیناً یہ بات جانتے ہیں، سب علماء جانتے ہیں،
اور ہم عوام کو بھی یہ بتاتے رہتے ہیں توبہ کی کیا شرائط ہیں۔ سب سے پہلے تو پہلی شرط یہ ہوتی ہے جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کو چھوڑ دیں، یہ توبہ کی پہلی شرط ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس گناہ پر شرمندگی، اس غلطی پر شرمندگی کا اظہار کریں، اور شرمندگی کس طرح؟ توبہ کی شکل میں، ندامت کی شکل میں، اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کی شکل میں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ کام، وہ غلطی آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کریں، پختہ ارادہ کریں، مصمم ارادہ کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں دہراؤں گا، یہ انداز اختیار نہیں کروں گا، اور اس طرح کے بلنڈر جو ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا، اور اس طرح کے بلنڈر نہیں ماروں گا جس سے بے احتیاطی کی بو آتی ہو۔ تو یہ توبہ کا طریقہ کار ہے۔ توبہ کی شرائط ہیں، 4-5 شرائط ہیں، ان میں سے جو مرکزی 3 شرائط تھیں وہ ہم نے بیان کر دی ہیں۔ تو ان شرائط کے مطابق مفتی صاحب ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کروائیں جس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ تیری ذات کے حوالے سے، تیرے کلام کے حوالے سے، تیرے پیارے محبوب کے حوالے سے، صحابہ کرام کی ہستی کے حوالے سے، یا بات کو نقل کرنے میں، الفاظ کے چناؤ میں، یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے وہ غلطی ہوئی ہے، اور انہوں نے وضاحت بھی اس لیے کی ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ الفاظ کا چناؤ وہ صحیح نہیں کر سکے اور اپنی بات کو صحیح طریقے سے آگے کنوے نہیں کر سکے۔ جب وہ مان رہے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اس کا ایک کلپ بھی ریکارڈ کروا دیں کہ میں الفاظ کچھ اس طرح کے ملتے جلتے ہوں، یا اپنی طرف سے الفاظ کے انتخاب کر لیں کہ یا اللہ مجھ سے جو اس بیان کے اظہار میں جو غلطی، کوتاہی تیری ذات کے حوالے سے، تیرے پیارے حبیب کی ذات کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے، یا صحابہ کرام کے حوالے سے، یہ قرآن پاک میں غلطیوں کی گرامر کے نقطہ نظر سے جو وضاحت کرنے میں مجھ سے یا اللہ غلطی ہوئی ہے، تو مجھے معاف فرما، میری توبہ قبول فرما، اور آئندہ مجھے احتیاط کی توفیق عطا فرما۔ میں اس بات کا مصمم ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ میں پوری احتیاط کروں گا۔ تو یہ توبہ کے چند ایک الفاظ اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا، تشویش دلوں سے نکل جائے گی۔ چونکہ یہ مسئلہ دلوں میں رہ جائے تو یہ نہ ان کے لیے بہتر ہے، نہ معاشرے کے لیے بہتر ہے، اور نہ ان کی آخرت کے حوالے سے بہتر ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں چند توبہ کے الفاظ، کہیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، کسی علماء کے پاس بھی کوئی باقاعدہ جانے کی ضرورت نہیں، اور کوئی میٹنگ اور مجلس بلانے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے گڑ گڑا کے توبہ کے الفاظ چند 1 منٹ کے وہ کہہ دیں، اور ساتھ ساتھ میں علماء اور عوام سے بھی معذرت کر لیں کہ آپ نے اچھا کیا، اس پر گرفت کی اور میں نے اپنی اصلاح کر لی۔ بس اتنی سی بات ہے، اور اس سے انشاءاللہ پھر مسئلہ کافی حد تک نہیں بلکہ بہت حد تک، بلکہ مکمل ہی حل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے آسان سا اس کا طریقہ، تاکہ عوام اور علماء اور ہر طبقہ مسلمین کے دلوں سے اس طرح کی بات اور جو تشویش ہے وہ بالکل نکل جائے۔ اگر لنگڑی لولی وضاحت آپ کرتے رہیں گے تو اس سے مکمل طور پہ تشویش کا خاتمہ نہیں ہوگا، جو ایک مناسب بات نہیں ہے۔ اور ایک عالم دین کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، وہ ساری زندگی لوگوں کو توبہ کی طرف بلاتا ہے، رجوع کی طرف بلاتا ہے، معافی کی طرف بلاتا ہے، تو خود بھی وہ کام کرنے میں آر محسوس نہ کرے۔ مفتی صاحب کی وضاحت سے یہ بات کم از کم ثابت ہوئی کہ انہوں نے ارادی طور پہ جان بوجھ کر دانستہ طور پر ایسا نہیں کہا، بس ایک مسئلے کی وضاحت کرنے کے دوران وہ اس طرح کے الفاظ کہہ گئے اور اس طرح کی غلط بات کہہ گئے اور عامیانہ اور غیر علمی بات کہہ گئے غلط انداز میں، جس سے ان کی وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے دشمن نہیں ہیں، نبی پاک کے دشمن نہیں ہیں، صحابہ کرام کے دشمن نہیں ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے وہ غلط بات کوئی کہنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک عام مسلمان بھی ایسا کرنے کا نہیں سوچ سکتا، جب وہ عالم دین ہے، سارا دین اور ساری زندگی دین کا کام کرتے ہیں، تو یقیناً وہ بھی کوئی ارادی طور پہ، دانستہ طور پہ، جان بوجھ کے انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا، اور ان کی وضاحت سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس میں سیدھا سیدھا جو ہے معاملات کو نہ بگاڑیں، غلط بیانی نہ کریں، اور حق بات پر قائم رہیں۔ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق بات سے راضی ہوتے ہیں، حق پر قائم رہیں، اعتدال کا راستہ نہ چھوڑیں، جو سچ بات ہے وہ کریں، اور اعتدال سے ہٹنا یا کسی کے اوپر بیجا الزام تراشی کرنا یہ بھی مسلمانوں کا، علماء کا یہ شیوا نہیں ہے۔ وقتی طور پہ ویوز بٹورنے کے لیے، شہرت کے لیے، مشہوری کے لیے صرف ایک فرقہ وارانہ ذہنیت رکھ کے
ٹارگٹ کرنا یہ کوئی انداز فکر نہیں ہے. اصل ہونی چاہیے خیر خواہی، اصل ہونی چاہیے قرآن و سنت کی ترجمانی اور قرآن و سنت کے ساتھ اصلاح احوال. تو کسی پر یہاں یہ میں بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی ہے اس مسئلے میں، مولوی طارق مسعود صاحب ہیں یا کوئی اور مسلمان ہے یا کوئی بھی عالم دین ہے، کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے وہ اس سے توبہ کر لے، رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو پھر یہ مسئلہ جو ہے، اور اس نے وہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا، ارادی طور پہ نہیں کیا، دانستہ طور پر نہیں کیا، تو پھر اس کی توبہ سمجھی جائے گی، اس کا رجوع سمجھا جائے گا. ہاں خدا نخواستہ کوئی بدبخت، کوئی لعین اگر اللہ تعالیٰ کی، قرآن پاک کی، رسول پاک کی، صحابہ کرام کی دانستہ ارادی طور پہ جان بوجھ کے اللہ نہ کرے کوئی ایسی توہین کرتا ہے، تو پھر تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور پھر اس کی توبہ کا بھی معاملہ جو ہے وہ چوپٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کی توبہ بھی جو ہے عام حالات کے تحت جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی. یہ پھر ایک ناقابل معافی جرم بن جاتا ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کر گستاخی کا ارتکاب کیا. تو ظاہر ہے کہ اس مسئلے میں ان کی وضاحت کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جان بوجھ کر انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ کے رسول کی شان ہی بیان کرتا ہوں، قرآن پاک کی شان بیان کرتا ہوں، اللہ کے دین کو بیان کرنا ہی میری زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا ہے، تو میں کیسے جان بوجھ کر یہ کام کر سکتا ہوں؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر میرا کٹ مرنا میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، اور یہ میری زندگی کا نچوڑ ہوگا اگر میں رسول پاک کی مبارک ناموس کے اوپر اپنی جان دے دوں. تو اس وضاحت کے بعد بس اب سیدھی سی بات یہ ہے، 2 حرفوں والی، مفتی صاحب کو چاہیے کہ اپنی توبہ ریکارڈ کروا دیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور مسلمانوں سے ایک معذرت بھی کر لیں تاکہ ان کے دلوں سے بھی یہ تشویش ختم ہو جائے. لیکن توبہ کریں، سچی توبہ کریں، توبۃ النصوح کریں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو. تو اس میں کوئی عار نہیں ہے. توبہ کا کلپ ریکارڈ کروائیں اور اس مسئلے کو ختم کریں، اور مزید جو ہے اس مسئلے کے اندر جو ہے اس مسئلے کو نہ پھیلنے دیں. اسی میں ان کا بھی فائدہ ہے، مسلمانوں کو بھی فائدہ ہے، اور دینی حلقوں کا بھی فائدہ ہے. ان کو اپنی وضاحت اور توبہ بالکل کلیئر کٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ انہیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. برادران اسلام، یہ ہمارا ویڈیو پیغام اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور شیئر کر لیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اور آپ کی دوبارہ بھی ملاقات ہو سکے. جزاک اللہ خیرا.